आदाब, नमस्कार। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी की इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये मॉक टेस्ट सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1 है, तजनीज़ ऐसे अल्फाज में होती है जो सूरत में मुशाबा और माना में मुख्तलिफ हो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 2 है, सरू, सनूबर और शमशाद की तस्बीह किससे दी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कद से। सवाल नंबर 3 है, कीवा एक जवां था परस राम नाम, खुशंदाम, खुशकामत व खुश खुर्राम। इस शेर में कौन सी सनत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तनसीकुस सफ़ात। सवाल नंबर 4 है, किसी मशहूर वाक़या या किस्सा की तरफ किस सनत में इशारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तलमीह में। सवाल नंबर 5 है, मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्तां खिल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गज़ल ख्वां हो गईं। इस शेर में कौन सी सनत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मरातुन नज़ीर। सवाल नंबर 6 है, लाम नस्तालीक है उस बुते खुश खत की जुल्फ, हम तो काफिर हैं अगर बंदे ना हों इस्लाम के। इस शेर में कौन सी सनत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ईहाम। सवाल नंबर 7 है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सी सनत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 8 है, तेरे रुखसारो कदो चश्म के हैं आशिके ज़ार, तेरे रुखसारो कदो चश्म के हैं आशिके ज़ार, गुल जुदा सर जुदा नरगिसे बीमार जुदा। इस शेर में कौन सी सनत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लफ़ो नस्र मुरत्तब। सवाल नंबर 8 है, तेरे रुखसार कदो चश्म के हैं आशिके ज़ार, गुल जुदा सर जुदा नरगिसे बीमार जुदा। इस शेर में कौन सी सनत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लफ़ो नस्र मुरत्तब। सवाल नंबर 9 है, मुंदरजा झेल में से कौन इल्म बयान के झेल में आता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तशबीह। सवाल नंबर 10 है, किसी मशहूर वाक़या या किस्सा की तरफ किस सनत में इशारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तलमीह। सवाल नंबर 11 है, दोस्तों बज़्म सजाओ कि बहार आई है, खिल गए ज़ख्म कोई फिर खिले ना खिले। इस शेर के किस हिस्से में सनत तज़ाद इस्तेमाल हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथे, यानी कोई फिर खिले ना खिले। तो ये खिले एक बार है और एक बार ना खिले, तो ये तज़ाद हुआ इसका। सवाल नंबर 12 है, मैंने मजनू पर लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तलमीह। सवाल नंबर 13 है, सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आँख लड़ाई तो लड़ाई होगी। इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तजनीसे ताम। सवाल नंबर 14 है, कलाम में किसी चीज़ की तारीफ़ या हुजूम में इंतहाई दर्जे की ज़्यादती करने या बहुत घटा कर या बहुत ज़्यादा बढ़ा कर पेश करने को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सनत मुबालगा।
سوال نمبر 15 ہے، اس صنعت کو کیا کہتے ہیں جس کے تحت کلام میں کسی چیز یا شخص کی صفات کو ایک کے بعد دیگرے بیان کیا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، صنعت تنسیق الصفات۔ سوال نمبر 16 ہے، صحیح کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، جہاں فصاحت ہو وہاں بلاغت ضروری ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، یہاں کی سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو جوں تو صبح کیا اور دن کو جوں تو شام کیا، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، تضاد۔ سوال نمبر 18 ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو اس مندرجہ بالا شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، تلمیح۔ سوال نمبر 19 ہے، خالق نے دیے تھے 4 فرزند، دانا، عاقل، ذکی، خرد مند، اس شعر میں کون سی صنعت برتی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، لف و نشر مرتب۔ سوال نمبر 20 ہے، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں مرا بھلا نہ ہوا، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، تلمیح۔ سوال نمبر 21 ہے، یا کی سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو جوں تو صبح کیا اور دن کو جوں تو شام کیا، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، تضاد۔ سوال نمبر 22 ہے، رستم شیر کی طرح بہادر ہے، اس جملے میں حرف تشبیہ ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، کی طرح حرف تشبیہ ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہیں، اس مصرعے میں اشارہ ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، بلاغت کی طرف۔ سوال نمبر 24 ہے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، حسن تعلیل۔ سوال نمبر 25 ہے، بلبل ہند مر گیا ہیہات، جس کی تھی بات بات میں ایک بات، اس شعر میں ہے؟ سوال نمبر 25 میں ہے آپشن نمبر بی، استعارہ۔ سوال نمبر 26 ہے، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، اس شعر میں کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، تلمیح۔ سوال نمبر 27 ہے، من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، آتی اور جاتی میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، تضاد، یعنی ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے۔ سوال نمبر 28 ہے، نظروں سے گرا وہ طفیل ابتر، مانند اشک دیدہ تر، نظر، دیدہ اور اشک میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مرات النظیر۔ سوال نمبر 29 ہے، ہر شاخ میں ہے شگوفہ کاری، ثمرہ ہے قلم کا ہند باری، اس شعر پر عام طور پر کیا اعتراض وار ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، دولخت۔ سوال نمبر 30 ہے، ہمت نے میری مجھے اڑایا، غفلت نے تیری تجھے چھڑایا، تو اس میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، صنعت ترسیع۔ سوال نمبر 31 ہے، اس صنعت کو کیا کہتے ہیں جس کے تحت کلام میں کسی شخص یا چیز کی صفات کو
ایک کے بعد دیگرے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، صنعت تنسیق الصفات۔ سوال نمبر 32 ہے، کلام میں ایسے دو لفظوں کا ہونا جو بولنے میں یکساں ہوں مگر لکھنے میں یکساں نہ ہو، اس قسم کی صنعت کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، تجنیس مفروق۔ سوال نمبر 33 ہے، درج ذیل شعر میں صنعت کی نشاندہی کیجیے، اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، یعنی سیاقت الاعداد۔ سوال نمبر 34 ہے، بارش تھی آب تیغ کی برسات سے فزوں، بدلی تھی فوج شام کی رنگت گھٹا تک ہوں۔ مرزا دبیر کے اس شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مرات النظیر۔ سوال نمبر 35 ہے، مرنے چلے جب شان سے جینے کے دن آئے، سائے میں پلے دھوپ میں جلنے کے دن آئے، اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، تضاد۔ سوال نمبر 36 ہے، دکھلائیے لے جا کے تجھے مصر کا بازار، خواہاں نہیں کوئی وہاں جن سے گراں کا، اس میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، تلمیح۔ سوال نمبر 37 ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، مذکور بالا شعر میں کس صنف کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مرات النظیر۔ سوال نمبر 38 ہے، چمن میں کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، جو کھلکھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج، چمن میں کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، جو کھلکھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج، اس شعر میں کس صنعت کو بروئے کار لایا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، تجنیس تام۔ سوال نمبر 39 ہے، حضرات ناسخ سے یہ کہہ دو کہ اب کیا کیجیے، دل جو تھا بندہ خدا کا سو بتوں ہو گیا، اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، خشوع ملیح۔ سوال نمبر 40 ہے، دن کٹا فریاد میں اور رات زاری میں کٹی، عمر کٹنے کو کٹی پر کیا ہی خواری میں کٹی، مذکورہ شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، اشتقاق۔ سوال نمبر 41 ہے، کوسوں گئے پانی کے تجسس میں ہوا خواہ، جس خاک نہ چشم کہیں دیکھا نہ کہیں چاہ، اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مرات النظیر۔ سوال نمبر 42 ہے، ذیل کے شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ اس نقش پا کے سجدے نے کیا کیا ذلیل، میں کوچے رکیب میں بھی سر کے بل گیا، اس میں کون سی صنعت ہے؟ سوال نمبر 42 میں ہے سی، حسن تعلیل۔ سوال نمبر 43 ہے، اے شمع تیری عمر طبیعی ہے ایک رات، ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، تضاد، یعنی ہنس کر اور رو کر، یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ سوال نمبر 44 ہے، ثنائے لفظی میں خیفہ کے تحت کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ایک کلمہ منقوط اور دوسرا غیر منقوط ہوتا ہے۔ سوال نمبر 45 ہے، آہ کیجیے تو آن جاتی ہے اور نہ کیجیے تو جان جاتی ہے، مندرجہ بالا شعر میں کس معنوی صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے،
مزاوجت۔ سوال نمبر 46 ہے، سجدہ شکر میں ہے، شاخ ثمروار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز و جل۔ اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، حسن تعلیل۔ سوال نمبر 47 ہے، سنی کسی نے نہیں غم کی داستاں میری، وہ کم سخن ہوں کہ گویا نہیں زباں میری۔ اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، ایہام کا۔ سوال نمبر 48 ہے، جب شاعر کسی شعر کے دونوں مصروں میں ہم وزن الفاظ عالی الترتیب لائے تو اس صنعت کو کیا کہیں گے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، ترسیل۔ سوال نمبر 49 ہے، غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کہاں بچے کی دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، لف و نشر غیر مرتب۔ سوال نمبر 50 ہے، کسی چیز کی ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقی نہ ہو لیکن ظاہری طور پر پسندیدہ اور نادر ہو کہلاتی ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، حسن تعلیل۔ سوال نمبر 51 ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، تلمیح۔ سوال نمبر 52 ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس شعر میں کون سا حصہ مشبہ بہ سے متعلق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، حباب اور سراب۔ سوال نمبر 53 ہے، لشکر کش تاجدار تھا وہ، دشمن کش شہریار تھا وہ۔ اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، ترسیل۔ سوال نمبر 54 ہے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، حسن تعلیل۔ سوال نمبر 55 ہے، ہمسر اس کا نہیں ندیم، سب ہیں حادثے کوئی قدیم نہیں۔ حادث اور قدیم میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، تضاد۔ سوال نمبر 56 ہے، سجدہ شکر میں ہے، شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز و جل۔ اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، حسن تعلیل۔ سوال نمبر 57 ہے، غم اگرچہ جاں گسل ہے، یہ کہاں بچے کی دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، لف و نشر غیر مرتب۔ سوال نمبر 58 ہے، ایک نو بہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ، چہرہ فروغ میں سے گلستاں کیے ہوئے۔ اس شعر میں کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، امیجری۔ سوال نمبر 59 ہے، کبھی زلف اٹھا دے تو منہ نظر آوے، اسی امید پر گزرے ہیں صبح و شام میری۔ اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، لف و نشر غیر مرتب۔ سوال نمبر 60 ہے، نکتے ہوں سپند خوش بیانی، جدول ہو حصار سحر خوانی۔ سپند، حصار اور سحر خوانی میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، مرات النظیر۔ سوال نمبر 61 ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔
اس میں کون سا لفظ مشبہ بہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، اضطراب۔ سوال نمبر 62 ہے، ذیل کے شعر میں وہ کون سا لفظ ہے جس میں ایہام ہے؟ میں کش کو ہوس ایاغ کی ہے، پروانہ کو لو چراغ کی ہے۔ تو اس میں صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، لو۔ سوال نمبر 63 ہے، خالق نے دیے تھے 4 فرزند، دانا، عاقل، ذکی، خردمند۔ اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، لف و نثر مرتب۔ سوال نمبر 64 ہے، ہمیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، تضاد۔ سوال نمبر 65 ہے، ان بتوں کی محبت بھی کیا چیز ہے، دل لگی میں خدا مل گیا۔ شعر کے صحیح بہر کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مسمن ظالم۔ سوال نمبر 66 ہے، شعر میں کسی شخص کا ذکر اس کی صفات کے ساتھ کیا جائے، صفات خواہ خوبی ہو یا برائی، کس صفت میں آتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، تنسیق الصفات۔ سوال نمبر 67 ہے، یا لب پہ لاکھ لاکھ سخن اضطراب میں، وہاں ایک خاموشی تیری سب کے جواب میں، درج بالا شعر پر کس شعری اصطلاح کا انطباق ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مردف۔ سوال نمبر 68 ہے، کلام میں چند چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کرنا کون سی صنعت کہلاتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، جمع۔ سوال نمبر 69 ہے، لب شیری کا وصف کرتے ہیں، بات گویا نبات اپنی ہے، بات اور نبات میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، تجنیس ناقص و زائد۔ سوال نمبر 70 ہے، روئے آنسو اس قدر ہم ہجر میں، روئے آنسو اس قدر ہم ہجر میں، اشک کے طوفان سے دریا ہو گیا۔ اس شعر میں لفظ حسو قبیح کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، اشک۔ دوستوں، آج کا ہمارا سوال یہیں تک تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ سیریز پسند آیا تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔